खिलौना नगर में नन्हे मुन्ने खिलौने रहते थे। उनके मकानात भी नन्हे मुन्ने थे। एक ख़ास बात यह थी कि हर मकान किसी फल के खोल में बना हुआ था। मकानात बाहर और अंदर से बेहद खूबसूरत थे। खिलौनों का एक बादशाह भी था जिसका महल एक बड़े संतरे में बनाया गया था। ये महल पीले रंग का और बेहद खूबसूरत था। खिलौना नगर में एक नन्हा गुड्डा टार्ची भी रहता था। उसकी पेशानी पर एक बल्ब लगा हुआ था जो ज़रूरत पड़ने पर रोशन हो जाता था। उससे अंधेरी रात में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जा सकती थीं, इसी वजह से उसका नाम टार्ची रखा गया था। एक रोज़ सुबह सवेरे मौसम बड़ा खुशगवार था। खिलौना नगर में जैसे ही सूरज निकला, टार्ची की आंख खुल गई। वो फ़ौरन बिस्तर से उठा और बाग में चला गया। बाग में एक खूबसूरत चिड़िया टिंगलिंग एक केक पेस्ट्री के बड़े दरख्त की शाख पर बैठी हुई थी। उस चिड़िया की आवाज़ टन 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 की सी निकलती थी। टार्ची के पास एक नन्ही सी पैसों के पहियों की बनी हुई साइकिल थी। जब कभी टार्ची इस पैसों की बनी हुई साइकिल पर बैठ कर कहीं जाता तो उस खूबसूरत चिड़िया को अपनी साइकिल के हैंडल पर बिठा लेता। कोई खिलौना सामने आ जाता तो चिड़िया टन 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 चहचहाती थी। इस तरह गुड्डे रास्ते से हट जाते, गोया टार्ची चिड़िया टिंगलिंग को साइकिल की घंटी के तौर पर इस्तेमाल करता था। टार्ची को अपनी साइकिल पर आज कहीं जाना था। जब वो केक पेस्ट्री के दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने चिड़िया को जगाते हुए कहा, टिंगलिंग, ओ टिंगलिंग, फ़ौरन उठ जाओ, मुझे आज ज़रूरी काम से जाना है। चिड़िया ने जवाब दिया, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा मैं आज तुम्हारी साइकिल की घंटी नहीं बन सकूँगी। और आंखें बंद करके फिर सो गई। किस कदर काहिल चिड़िया हो तुम। टार्ची ये कहकर अपने बावर्ची खाने में आ गया, जहाँ उसने अंडे का हलवा और पराठे तैयार किए और खूब पेट भरकर खाए। उसने नाश्ता ख़त्म किया तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। टार्ची ने दरवाज़ा खोला तो बाहर खूबसूरत कपड़े की गुड़िया थी जिसका नाम नजमा था। गुड़िया के बाल सुनहरे और लंबे थे, नाक दबी हुई लेकिन अच्छी लग रही थी। गुड़िया गमगीन लहजे में बोली, टार्ची, किसी ने मेरे घर का ऊपरी सिरा खा लिया है। अच्छा, तो किसी ने तुम्हारे घर को नाश्ते के तौर पर खा लिया है? टार्ची ने हैरत से पूछा। अच्छा, ये तो बताओ कि तुम्हारा घर कौन से फल से बनाया गया है? मेरा घर नाशपाती से बनाया गया था। जल्दी से चलकर मेरे घर को देख लो, मुमकिन है तुम चोर को पकड़ने में मेरी मदद कर सको। टार्ची ने नजमा का हाथ पकड़ा और उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब दोनों घर के करीब पहुंचे तो टार्ची को ये देखकर हैरत हुई कि नाशपाती का ऊपर का हिस्सा खासा कुतरा हुआ था। ये तो अजीब वाक़या हो गया है, टार्ची ने कहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने इसे दांतों से कुतरा है। नहीं नहीं, नजमा ने कहा, ये चोंच के निशान मालूम होते हैं, किसी चिड़िया ने इसको चोंच से खाया है। नजमा, अब तुम मेरे बाग में चलो, मैं अपनी खूबसूरत चिड़िया टिंगलिंग से इस वाक़े के बारे में पूछता हूँ। उसे ज़रूर मालूम होगा कि किसने उस घर के ऊपरी सिरे को खाया है। दोनों वापस टार्ची के बाग में आए। केक पेस्ट्री के दरख्त पर केक पेस्ट्रियाँ लगी हुई थीं। नजमा और टार्ची उस खूबसूरत दरख्त के करीब गए। खूबसूरत चिड़िया टिंगलिंग की आंखें बंद थीं। खूबसूरत चिड़िया टिंगलिंग, जाग जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, टार्ची ने कहा। मैं सोई हुई हूँ, चिड़िया ने जवाब दिया। मेहरबानी करके इस वक्त मुझे परेशान ना करो। तुम कैसे सोई हुई हो जबकि तुम मेरे सवाल का जवाब दे रही हो? आंखें खोल दो खूबसूरत चिड़िया और मुझे बताओ कि किस परिंदे ने नजमा के घर के ऊपरी सिरे को खाया है, टार्ची ने कहा। टिंगलिंग चिड़िया ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं किस तरह बताऊं, जबकि ये हरकत मैंने नहीं की है। हाँ, अलबत्ता ये हरकत पीलिकन चिड़िया के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी चोंच मेरी चोंच से बड़ी है और वैसे भी उसे नाशपातियाँ बहुत पसंद हैं। तुम्हारा ख्याल ठीक मालूम होता है, टार्ची ने कहा। मैं अभी खिलौना नगर के बादशाह के यहाँ जाता हूँ। पेलिकन चिड़िया बादशाह के साथ ही रहती है। बादशाह से पूछने पर मालूम हो जाएगा कि उसने घर के ऊपर का सिरा खाया है या नहीं। टार्ची बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ।
بادشاہ کا محل سنترے سے بنایا گیا تھا۔ یہ باہر اور اندر سے بے حد خوبصورت تھا۔ اس میں کئی کمرے تھے۔ ٹارچی محل میں داخل ہوا اور پھر بادشاہ کے خاص کمرے میں گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غم کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا، اے خدا، اب کیا ہوگا؟ میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ جہاں پناہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ٹارچی نے ادب سے پوچھا۔ میرا سونے کا تاج اور جواہرات کھو گئے ہیں۔ ان کی تلاش میں نے محل کا کونا کونا دیکھ لیا ہے، مگر بے سود۔ میں اس کے بغیر محل سے نہیں نکل سکتا، بادشاہ نے کہا۔ آپ کیوں نہیں نکل سکتے؟ ٹارچی نے پوچھا۔ اس لیے کہ محل کے باہر لوگ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں۔ اس لیے جب میں باہر نکلوں گا تو لوگ مجھے ڈاکیا یا کوئی اور معمولی آدمی سمجھیں گے، بادشاہ بولا۔ ٹارچی نے دل میں سوچا کہ یہ ناممکن ہے کہ پھلوں کے شہر میں کوئی کھلونا بادشاہ کو نہ پہچانتا ہو۔ جہاں پناہ، کیا میں سونے کے تاج اور جواہرات کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ٹارچی نے پوچھا۔ تمہاری بڑی عنایت ہوگی، بادشاہ نے کہا، لیکن میں نے پہلے ہی محل کے کونے کونے کو خوب اچھی طرح سے چھان مارا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے گھوڑوں کے استبل کو بھی دیکھ لیا ہے، لیکن وہاں بھی کچھ نہ نکلا۔ آپ نے کل رات سونے سے پہلے کیا کیا تھا؟ ٹارچی نے پوچھا۔ میں نے مخمل کا لباس کرسی کے پیچھے لٹکایا تھا اور سونے کا تاج اور قیمتی ہیرے پلیکن چڑیا کو دیے تھے۔ وہ رات بھر اسے چونچ میں پکڑے ہوئے ان کی نگرانی کرتی ہے۔ میں قیمتی جواہرات اور سونے کا تاج اسے دے کر سو گیا، بادشاہ نے کہا۔ پلیکن چڑیا، میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، اسے اپنا تاج اور جواہرات دے کر ہی بھول گیا۔ لیکن پلیکن چڑیا ہے کہاں؟ وہ شریر چڑیا رات ہی سے غائب ہو گئی ہے۔ وہ اپنے ساتھ سونے کا تاج اور جواہرات بھی لے گئی ہے۔ اس نے صرف یہی شرارت نہیں کی ہے، بلکہ پچھلی رات اس نے نجمہ کے ناشپتی کے گھر کے اوپری حصے کو کھا کر ایک بڑا سوراخ کر دیا۔ بیچاری نجمہ اس واقعے سے بہت پریشان ہے، ٹارچی نے کہا۔ پیارے ٹارچی، اب ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ اس کی یہ حرکتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ آؤ اب ہم اس کو تلاش کریں، بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ کے حکم پر کھلونا نگر کے سارے کھلونوں نے پلیکن چڑیا کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں ان کے ہاتھ نہ لگی۔ اس کو بادشاہ اور ٹارچی نے بھی تلاش کیا، مگر وہ نہ ملی۔ شام ہونے پر وہ تھک ہار کر اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ٹارچی نے ناشتہ تیار کیا اور کھایا۔ ناشتے کے بعد نجمہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے کہا، ٹارچی، ٹارچی، میں بالکل تباہ ہو گئی۔ پھر کسی نے میرے گھر کے اوپری حصے کو کھا لیا ہے۔ جب میں صبح جاگی تو فرش پر دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ہچکیاں اور تیز ہو گئیں۔ اگر بارش ہو گئی تو میرا فرش اور شکر گیلی ہو جائے گی اور اس طرح میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی۔ چلاؤ نہیں، ٹارچی نے کہا، میں پہلے بادشاہ کے محل جا کر دیکھوں گا کہ وہ آ گیا ہے یا نہیں۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے لیے ایک نیا گھر بنوا دوں گا۔ جب ٹارچی بادشاہ کے محل میں داخل ہوا تو بادشاہ ابھی بستر میں ہی پڑا ہوا تھا۔ آداب عرض ہے جہاں پناہ، کیا پلیکن چڑیا گھر آ گئی ہے؟ نہیں، وہ نہیں آئی۔ میں اپنے سونے کے تاج اور جواہرات کی وجہ سے بہت غمگین ہوں، بادشاہ نے کہا۔ گھبرائیے نہیں، ٹارچی نے کہا، میں چڑیا پلیکن کو آج رات پکڑنے جا رہا ہوں۔ اس رات نجمہ ایک چھتری لگا کر سوئی تاکہ بارش ہو تو اس پر نہ پڑے۔ ٹارچی اس کے گھر کے باغ میں چھپ گیا۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا چڑیا کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی بے چینی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 12 بج گئے۔ وہ بہت تھک گیا تھا، اس لیے اونگنے لگا۔ اچانک اسے پک پک کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، پک پک کی آواز دوبارہ آئی۔ ٹارچی نے غور سے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ناشپاتی کے گھر پر پلیکن چڑیا کی بجائے ٹنگلنگ چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، جو ناشپاتی کے بنے ہوئے گھر کو اوپر سے کتر رہی تھی۔ ٹنگلنگ، ٹارچی غصے سے چلایا، تم یہ حرکت کر رہی ہو؟ تم کس قدر شریر چڑیا ہو، خود ناشپاتی کھاتی ہو اور دوسروں پر الزام لگاتی ہو۔ ٹنگلنگ کی گردن شرم سے جھک گئی۔ اس نے دیکھا ٹارچی پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ ٹارچی، تمہیں معلوم ہے کہ بادشاہ مجھ سے زیادہ پلیکن کو چاہتا ہے اور اس وجہ سے مجھے بہت غم ہے۔
جب میں غم یا غصے میں ہوتی ہوں تو مجھے بہت بھوک لگتی ہے اور اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے میں ناشپاتی گھر کو کھاتی ہوں، ٹنگلنگ چڑیا نے کہا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ تم بھوک کو ختم کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں کو کھا جاؤ، ٹارچی نے کہا۔ کیا کروں، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، مجھے بادشاہ کا پیلیکن کو چاہنا ایک نگاہ نہیں بھاتا، ٹنگلنگ چڑیا نے کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ بادشاہ پیلیکن چڑیا کو کیوں چاہتا ہے، جبکہ وہ بادشاہ کا سونے کا تاج اور قیمتی جواہرات لے کر فرار ہو گئی ہے۔ ہاں، البتہ وہ تمہیں پسند نہیں کرے گا کیونکہ تم دوسروں کے گھروں کو کھاتی ہو، ٹارچی نے کہا۔ مہربانی کر کے یہ واقعہ بادشاہ سے نہ کہنا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ سے اس قسم کی حرکت نہیں کروں گی، ٹنگلنگ چڑیا نے کہا۔ ٹارچی بڑا نرم دل کھلونا تھا، وہ کسی بھی کھلونے کو مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اچھا، میں نہیں کہوں گا، آؤ اب ہم سونے کے لیے گھر چلیں۔ اگر پیلیکن چڑیا کل صبح تک گھر نہیں آئی تو مجھے جادوئی چھڑی کو استعمال کرنا ہوگا، وہ جادوئی چھڑی مجھ سے کہہ دے گی کہ پیلیکن چڑیا کہاں ہے۔ صبح سویرے ٹارچی نے اپنے پیسوں کی بنی ہوئی ننھی منھی سائیکل نکالی، اس سائیکل کے ہینڈل پر ٹنگلنگ چڑیا کو بٹھایا اور پیڈل مارتا ہوا بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب کبھی کوئی کھلونا اس کے سامنے آتا تو ٹنگلنگ چڑیا سریلی آواز میں ٹن ٹن کی آواز نکالتی اور اس آواز سے کھلونے راستے سے ہٹ جاتے۔ ٹارچی کے ایک ہاتھ میں جادو کی چھڑی بھی تھی، اس کی ننھی منھی سائیکل تیز رفتاری کے ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹارچی کی ننھی منھی سائیکل بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی۔ جب وہ بادشاہ کے خاص کمرے میں پہنچا تو بادشاہ ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے چائے دانی میں چائے کی بجائے نمک ڈال دیا۔ اسی طرح جب وہ ناشتہ کر کے ہاتھ دھونے کے لیے اٹھا تو کچھ ہی دور چل کر الٹا جوتا پہننے کی وجہ سے فرش پر گر پڑا۔ ننھے ٹارچی، بادشاہ نے کہا، کیا تم پیلیکن چڑیا کو پکڑنے کے ارادے سے آئے ہو؟ جی ہاں جہاں پناہ، میں پیلیکن چڑیا کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں، وہ ضرور اسی محل میں چھپی ہوئی ہے، ٹارچی نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ پیلیکن چڑیا محل میں چھپی ہوئی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ مجھے اس طرح معلوم ہے کہ جب میں اس محل کے قریب سے گزر رہا تھا تو پیلیکن کا سیاہ لمبا پر ایک کھڑکی سے اڑتا ہوا مجھ پر آ گرا، ٹارچی نے سیاہ لمبا پر دکھاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے پر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ٹارچی، یہ پر تو پیلیکن چڑیا ہی کا ہے، مگر یہ کیسے معلوم کرو گے کہ پیلیکن کس کمرے میں چھپی ہوئی ہے؟ اس محل میں 365 کمرے ہیں۔ میں ہر روز ایک کمرہ بدل لیتا ہوں، اس طرح 1 سال بعد میں پھر اسی کمرے میں آ جاتا ہوں۔ تم جانتے ہو 365 دن یعنی 1 سال 365 کمروں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، ٹارچی نے کہا۔ جہاں پناہ، جب ہم محل کے بیرونی حصے میں جائیں گے تو ہمیں جادوئی چھڑی بتا دے گی کہ پیلیکن چڑیا کس کمرے میں ہے۔ چنانچہ ٹارچی اور بادشاہ محل کے بیرونی حصے میں گئے، جہاں ٹارچی نے اپنی جادوئی چھڑی نکالی اور اس سے پوچھا، ننھی جادوئی چھڑی، مجھے بتا دے کہ پیلیکن چڑیا کس کمرے میں چھپی ہوئی ہے۔ ٹارچی کی پیشانی پر جو بلب تھا وہ روشن ہو گیا، اس کی روشنی محل کے ایک کمرے کی کھڑکی پر پڑی جو بہت اوپر تھا۔ اب ہم اس کو تلاش کر لیں گے، بادشاہ بولا، لیکن اتنی اوپر وہ کیا کر رہی ہے؟ دونوں آہستہ آہستہ اوپر پہنچے جہاں وہ کمرہ تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوئے تو وہ نہایت تاریک اور گرد آلود دکھائی دیا۔ اس کمرے میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہاری چھڑی نے غلط رہنمائی کی ہے، بادشاہ نے کہا۔ میری جادوئی چھڑی غلط رہنمائی نہیں کر سکتی، ٹارچی نے کہا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ ختم کیا تو دونوں کو ایک طرف ایک سایہ نظر آیا۔ ٹارچی چلایا، اس کمرے میں ضرور کوئی ہے، وہ دیکھو اس کونے میں چھپا ہوا ہے، اس نے اشارہ کیا۔ پیلیکن، فوراً باہر نکل آؤ، بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم سونے کا تاج اور جواہرات لے کر کیوں فرار ہو گئی ہو؟ میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتی، پیلیکن چڑیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے آپ کے جواہرات اور سونے کا تاج اس لیے چھپا رکھا ہے کہ میں ان کی نگہبان ہوں۔ یہ کیا بےہودگی ہے، بادشاہ نے ڈانٹا۔
اگر تم باہر نہ نکلیں تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ وہ غصے میں جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور گھسیٹتا ہوا چڑیا کو باہر لے آیا۔ انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ پیلیکن چڑیا نہایت بدصورت ہو گئی ہے۔ اس کے سارے پر جھڑ گئے ہیں، اس کا سر انڈے کی طرح چکنا ہو گیا ہے، البتہ سر پر کہیں کہیں ہلکے ہلکے پر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چڑیا اور بھی بدصورت ہو گئی ہے۔ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جہاں پناہ، ہر سال میں اپنے پر جھاڑ لیتی ہوں اور اس عرصے میں کہیں چھپ جاتی ہوں تاکہ لوگ میری خراب صورت دیکھنے نہ پائیں، پیلیکن چڑیا نے جواب دیا۔ اب تمہارے پر کتنے عرصے میں نکل آئیں گے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میرے پر نکلنے میں پورا 1 ہفتہ لگ جائے گا، میں اس عرصے میں دنیا سے چھپی رہنا چاہتی ہوں، پیلیکن چڑیا نے کہا۔ اچھا، میں تمہیں 1 ہفتے کی چھٹی دے دیتا ہوں، مگر اس عرصے میں تمہاری جگہ کام کون کرے گا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جہاں پناہ، پیلیکن کی جگہ ٹنگلنگ اچھی طرح کام کر سکتی ہے، ٹارچی نے ٹنگلنگ کی طرف اشارہ کر کے کہا جو نزدیک ہی کھڑی تھی۔ بادشاہ کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ ٹنگلنگ نے نجمہ کے گھر کا خول کھا لیا ہے، مگر تم نہایت شریر ہو، تم نے نجمہ کے گھر کا خول کھا لیا ہے، بادشاہ نے کہا۔ جہاں پناہ، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیجیے، ٹنگلنگ نے کہا۔ بادشاہ نے ایک قہقہہ لگایا اور کہا، اس بار میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، آئندہ تم اس قسم کی حرکت کبھی نہ کرنا۔ پیلیکن نے سونے کا تاج اور جواہرات ٹنگلنگ چڑیا کے سپرد کر دیے اور تینوں واپس محل میں آ گئے۔ کچھ ہی دن میں نجمہ کا ایک عمدہ مکان دوسری ناشپتی میں بنا دیا گیا، وہ اس میں خوش و خرم رہنے لگی۔